अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में दो इश्यूज हैं जिस पर बात होगी, फॉरेन फंडिंग केस और ब्रॉडशीट का मामला। इन दो मामलात पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में वज़ीर आज़म के दौरा जनूबी वज़ीरिस्तान के दौरान जो हमारी गुफ्तगू हुई उनसे वो इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ पहले सेगमेंट में मौजूद होंगे उस्मान डार साहब, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जब हम आएंगे तो फिर मामला जो है वो डिस्कस करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर नुमाइंदगान मौजूद होंगे, तो उनसे जो है वो इन दो मामलात पर बात होगी। तो आपको दिखाते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से क्या गुफ्तगू हुई है इस तमाम मामलात पर। आप देख रहे हैं एआरवाई का स्पेशल सेगमेंट। मैं इस वक्त वज़ीरिस्तान में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब। खान साहब का जो है वो मुझे 8 साल पहले याद है, यहाँ पर एक पीस रैली निकाली थी वज़ीरिस्तान की लिए इन्होंने, और आज उस वक्त भी इत्तफाक हुआ था यहाँ पर। उस वक्त वज़ीर आज़म जो थे अपोजिशन में थे और बड़े होपफुल थे। एक तो ज़रा वज़ीरिस्तान के ऊपर, आज खुद वज़ीर आज़म है, तो क्या कुछ तब्दील किया यहाँ के लोगों के लिए, और कुछ और जो इस वक्त सियासी हैपनिंग चल रही है उस पर थोड़ी सी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हम बात करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। पहले वज़ीरिस्तान पे मैं, क्योंकि मुझे वो टाइम याद है, आपके इन 2.5 सालों में वज़ीरिस्तान कितना बदला है? क्या आप दे सके जो आप चाहते थे पहले से? देखिए, सबसे पहले तो वज़ीरिस्तान अब बन गया पख्तूनख्वा का हिस्सा, यानी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। जब हम तब आए थे तो वज़ीरिस्तान कबायली इलाका था। कबायली इलाके का मतलब कि सिर्फ 40 पाकिस्तान के कानून यहाँ लागू होते थे, बाकी इनकी अपनी रवायत उसके मुताबिक चलते थे, और उसकी वजह से पीछे रह गए थे, क्योंकि ना यहाँ तालीम का निज़ाम उस तरह था, ना यहाँ कोई आता था, ना कोई इन्वेस्टमेंट थी। तो अब बड़ा चेंज ये है कि इस बहुत मुश्किल था ये मर्ज होना, लेकिन अल्लाह का ख़ास करम है कि ये, और यहाँ लोगों को मैं ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करूँगा कि आज ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अब इसका मतलब ये है कि एक स्पेशल पैकेज पख्तूनख्वा हुकूमत अब दे रही है वज़ीरिस्तान को और कबायली इलाके को। तो इन्होंने इनके लिए स्पेशल पैकेजेस किए हुए हैं, और इंशाल्लाह नज़र आएगा 2-3 सालों के अंदर यहाँ लोगों को नज़र आएगा चेंज। पीडीएम पहुँच गई इलेक्शन कमीशन, ये बात भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि इंडिया और इजराइल जो है वो फंड करते रहे हैं, और एक मामला ऐसा है जिसकी वजह से ये हुकूमत जो है वो छुपती फिर रही है, वरना ये हुकूमत जो है गिर जाए अगर इलेक्शन कमीशन फैसला कर दे। बड़ा संगीन इल्जाम उन्होंने लगाया, और अगर ये किसी स्टेज पर वो इस इल्जाम को लेके जाते हैं और वो उसमें किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपकी हुकूमत के? मैं कहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं, ये इलेक्शन कमीशन में लेके जाएं, जिधर भी लेके जाएं, ये ओपन हियरिंग होनी चाहिए। आप इसके ऊपर यानी कैमरा में पब्लिक के सामने जाना चाहिए कि ये वहाँ हुआ क्या है, ये फंडिंग का क्या केस है। मैं आज आपके सामने कहता हूँ कि जो हमारी फंडिंग है वो सारी लीगल है। ये बता ही नहीं सकते इनके पास फंडिंग किधर है, इनके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है। हमारे नाम लोगों के 40,000 डोनर्स के नाम हैं। कभी पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई नहीं इस तरह की फंड, हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स है। और ये जो कह रहे हैं फॉरेन, ये जो कह रहे हैं कि वो जी इजराइल और वो, मैं इसलिए अगर मुझे ये खौफ होता तो मैं कहता कि पब्लिक के सामने करो सारे केसेस। देखें, इन्होंने ये कहते हैं कि स्क्रूटनी कमेटीज को प्रेशराइज किया गया, उन पर इन्फ्लुएंस किया गया, और उसकी वजह से ये डिले हो gया, वरना ये 6-7 साल मामला नहीं लगना चाहिए। देखें, इसके पीछे कुछ और था। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना, अब इनके सामने सब रखें। और मैं इसलिए कहता हूं कि ये पब्लिक के सामने जाना चाहिए, लोगों के सामने पता चले कि हमारी ये क्या कह रहे हैं, क्या ये यहूदियों ने दिया पैसा, क्या ये हिंदुस्तान ने दिया, सब आ जाएगा सामने। पिछलों ने रोका कैसे था? पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसको रोकने में कैसे किया, या इस केस को ड्रैग करने में क्या रोल प्ले किया? नहीं, वो सारा इशू और था। सबसे पहले तो ये था कि एक आदमी जो पीटीआई का दुश्मन है वो आके केस हमारे अकाउंट्स प्रोब कर रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता। वो पोज कर रहा है कि जी मैं पीटीआई का पुराना मेंबर, 10-8-9 साल पहले होगा। वो बदनीयती के ऊपर था, वो मसला सारा ये था, उसमें ट्रस्ट डेफिसिट था। तो आज हम कहते हैं आ जाए, सब कुछ सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो। ब्रॉडशीट बड़ा केस बन के सामने आया है।
براڈ شیٹ کے لیے آپ نے کمیٹی تو بنا دی, آپ ایگزیکٹ چاہتے کیا ہیں, وہ کمیٹی کیا کرے, اس کے ٹی او آرز تو دیکھے ہیں, لیکن آپ کیا چاہتے ہیں ایگزیکٹ, اس سے نکلے کیا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو براڈ شیٹ سمجھیں, یہ نہ ہمارا کوئی اس میں لینا ہے نہ یا دینا ہے, یہ جنرل مشرف نے بنائی, یہ ہائر کیا تھا. اس کے بعد اس آدمی نے نواز شریف کے ایسٹس جو وہ کہتا ہے کہ تقریباً کتنا 800 ارب کے 800 ملین ڈالر کے قریب ایسٹس اس نے ڈسکور کیے, اور اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 20% کمیشن ملے گی. اس کے بعد پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو این آر او دے دیا اور میں اپنے پیسے کر رہا ہوں. کیس تو یہ ہے بیسکلی کہ پاکستان گورنمنٹ پھر پیچھے ہٹ گئی, میں نے پوری محنت کر کے اس کے ایسٹس دیے, اور پھر عدالت میں وہ چلا گیا, اور عدالت نے پھر یہ آخر میں کہا کہ ہاں واقعی نواز شریف کے 100 ملین ڈالر کے ایسٹس تھے, جس کا 20% انہوں نے اس کو دے دیا, جو 20 ملین ڈالر اس کا بنتا تھا. اب یہ ہے سارا کیس. ہم تو بعد میں آئے ہیں بیچ میں, انہوں نے ہمیں تو جب ایوارڈ ہو گیا پھر ہم نے کوشش کی کہ یہ کسی طرح, کیونکہ پاکستان کو یہ نقصان ہوا ہے نا, یہ جو 28 ملین ڈالر کا, لہٰذا ہماری تو ہم نے اب یہ ایک پوری منسٹرز کی کمیٹی بٹائی ہے, وہ اب اپروچ کرے گی, ایلیگیشن سارے دیکھے گی وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ کئی چیزیں کہہ رہے ہیں ابھی براڈ شیٹ والے جو ہمیں تو نہیں اندازہ, تو یہ اب پوری اور پبلک کے سامنے سب کچھ لے آئیں گے. کانٹریکٹ کا رینیول کریں گے, آپ کی گورنمنٹ کرے گی کہ جو مزید انہوں نے نشاندہی کی ہے پیسوں کی باہر وہ ہو سکے؟ وہ کہہ رہے ہیں, لیکن اس لیے جب تک کہ ایک ہائی پاورڈ منسٹریل کمیٹی جس میں ایک جج بھی ہیں, جس میں وکیل بھی ہیں, ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں اور وہ پھر فیصلہ کریں کہ آگے پروسیڈ پاکستان گورنمنٹ کیسے کرے گی. ابھی تک تو سر اب میڈیا کے اوپر ہے نا, ابھی اصل چیزیں تو پیپر ورک جب تک سارا یہ جو میں نے انٹرویو کیا گزشتہ روز کاوے مساوی کا, تو انہوں نے مجھے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ اس گورنمنٹ پر یا آپ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ اگر ہمارا معاہدہ ہو تو ہم بہت سارے ایسٹس جو ہیں وہ ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو کہ پاکستانیوں کے باہر ہیں, جو ظاہر 200 نام ہیں, کئی لوگ ہیں اس میں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ اس طرح تعاون نہیں کر رہی, اگر یہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کرے تو ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پھر وہ جو 1 ارب ڈالر گیا ہے سنگاپور سعودیہ سے, اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے, کیونکہ وہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کا کلیم ہے کہ یہ نواز شریف جو ہیں ان کے ہیں, تو اس پر آپ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ کسی نتیجے پہ پہنچا جائے تاکہ وہ ریکوری ہو سکے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی سے ملا تو مجھے وہاں ڈیلیگیشن میں کسی نے کٹ بھی مانگا, اور آپ نے ذکر بھی کیا ظفر علی آپ سے بھی ملے. ظفر علی کو وہ براڈ شیٹ کا مانتے ہی نہیں ہے کہ وہ براڈ شیٹ سے ان کا تعلق ہے, وہ کس کیپیسٹی میں آپ سے ملے تھے؟ مجھے بھی نہیں ملا, مجھے ظفر علی نے یہ نہیں دیکھا وہ براڈ شیٹ کا ہے. وہ تو کوئی اسی طرح کے کوئی آئے کہ ہم آپ کے باہر ایسٹس, یہ جو چوری کیے ہوئے پاکستانیوں کے ایسٹس پڑے ہوئے ہیں, وہ ہم آپ کے ڈسکور اور ہمیں کٹ دیا جائے. تو جو ہم نے پھر تھوڑی سی انویسٹیگیٹ کیا تو وہ لگا نہیں کہ وہ اتنی ریلائبل سورس ہے. لیکن میں دیکھیں 2 چیزیں, ایک چیز تو یہ یقین کر لیں کہ پاکستانیوں کے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے, چوری کا پیسہ. صرف یہی کر لیں کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک سروے کی تھی کئی سال پہلے کہ تقریباً 10 ارب ڈالر سے اوپر ہر سال پاکستان میں منی لانڈرنگ ہو کے ملک سے باہر جاتا ہے. تو 20 سال اگر لگا لیں تو کم از کم 200 ارب ڈالر تو باہر پڑا ہوگا. اب اس کو کیسے ریٹریو کرنا ہے؟ کیا یہی فرم ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسے ڈیٹا ہے جس کے اوپر ہم جا سکتے ہیں؟ اس لیے یہ ہم نے منسٹریل کمیٹی بنائی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو پیسہ ایمبیسی کے اندر, ہائی کمیشن کے اندر رکھا گیا, آپ کو ریگریٹ ہے کہ یہ واقعی کیوں, یہ تو چاہتے تو اتنا ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اتنا پیسہ رکھا نہیں جاتا. یہ جو پیمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کی کوئی ہے ریزرویشنز کی, کیوں پاکستان کی طرف سے ایک دم اتنی پیمنٹ کر دی گئی وہاں؟ اگر پیمنٹ نہیں کرتے تو اس کا دن کا ہمیں سود 5000 پاؤنڈ پڑ رہا ہے. یعنی ایوارڈ تو ہو چکا ہے عدالت نے, ہمارے سے آنے سے پہلے ایوارڈ ہو چکا ہے. اگر آپ پیمنٹ نہیں کرتے ان کو تو ہر روز انٹرسٹ سود ہماری گورنمنٹ پہ 5000 پاؤنڈ کا لگ رہا ہے. پیٹرولیم کی پرائسز 1 مہینے میں 2 دفعہ بڑھی ہیں, انفلیشن, یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کی گورنمنٹ کے لیے پبلک میں. اپوزیشن کے معاملے میں تم نے دیکھا پہلے اپوزیشن آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی شاید آپ کے اتحادی ٹوٹ جائیں گے. دوسرا انہوں نے آپشن دیکھا کہ جی ہم استعفے دیں گے, وہ بھی نہیں ہوا. لیکن اب ان کے پاس صرف الیکشن کمیشن والا راستہ. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو پیٹرولیم پرائسز آپ کو پتا ہے اس سے ہر چیز کنیکٹڈ ہے. اب مہنگائی اسی سے ریلیٹڈ ہے, جیسے پیٹرول بڑھے گا تو مہنگائی ہوگی. تو اس کا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ماسس میں ایک جو ریئیکشن میں کہوں گا کہ آ رہا ہے مہنگائی کی طرف سے, اس کو آپ ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ ایک پریشر آ رہا ہے آپ کی گورنمنٹ پہ, کیونکہ اپوزیشن نہ ہو لیکن پبلک کے اندر یہ چیز ضرور ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. یہ سن لیں پلیز,
دیکھیں جب آپ کا روپیہ گرتا ہے نا, ہمارے آنے کے 1 سال تک روپیہ 107 روپے ڈالر سے 160 روپے ڈالر پہ گیا, ٹھیک. اس کا مطلب کیا ہوا, ساری چیزیں جو باہر سے امپورٹ, جس میں پیٹرول ایک ہے اور جس میں پیٹرول جاتا ہے بجلی میں, آدھا بجلی بنتی ہے تیل سے اور باقی ڈالر کانٹریکٹس ہیں, تو اس کا مطلب بجلی, پیٹرول, گیس جتنی باہر سے آئی وہ مہنگی ہو گئی, گھی, دالیں 70% دالیں باہر سے, وہ سب مہنگا ہو گیا. تو مہنگائی تو جس وقت روپیہ گر رہا تھا تو اس کے بعد مہنگائی تو آنی تھی. جب پیپلز پارٹی آئی تھی تو ان کے دور میں جب روپیہ گرا تو وہ اس سے زیادہ مہنگائی تھی آج جو ہوئی ہے. اب دوسری چیز, کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک ملک جو پہلے قرضے لے کے چل رہا ہے, کیا اگر ہم انٹرنیشنل پرائس اگر پیٹرول کا اوپر جاتا ہے اور اگر ہم وہ اوپر نہیں بڑھاتے تو اس سے قرضے اور بڑھتے جاتے ہیں, تو کیا ہم یہ اور قرضے چڑھا سکتے ہیں؟ ان کے اوپر ہمیں سود دینا پڑتا ہے. اس لیے مجبوری میں ہمیں یہ پاس آن کرنا پڑتا ہے, نہیں تو ہمارے پر قرضہ چڑھ جاتا ہے. جس طرح بجلی ہے, ہمیں بجلی کا کیا مسئلہ, سرکولر ڈیٹ کیا ہے, ہمیں جو کانٹریکٹ سائن کیے انہوں نے بجلی بنانے پہ پچھلی گورنمنٹ نے, وہ جو اس سے بجلی بنتی ہے اور جو ہم بیچتے ہیں اس میں 3 روپے کا فرق ہے. اب اگر ہم بجلی نہیں بڑھاتے وہ بھی قرضے پہ چڑھی جاتی ہے. تو یہ جو سارا بوجھ اٹھایا ہوا یہ پچھلوں کا ہے. مصیبت ہماری اس وقت یہ ہے کہ ہم اور مزید ملک پہ قرضے نہیں چڑھا سکتے, اس لیے بدقسمتی سے قیمت بڑھانی پڑتی ہے. تھینک یو ویری مچ. جی, وزیر اعظم پاکستان سے گفتگو آپ نے سنی دیگر معاملات پر, لیکن معاملہ وزیرستان کا ہے. ظاہر ہے یہ فاٹا, یہ ڈسٹربڈ ایریاز تھے جب جنگ زدہ علاقے تھے, لیکن اب صورتحال وہاں پر بہتر ہو گئی ہے, اب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر. تو جو اصل مسئلہ تھا, جو نوجوان تھے انہی کو صحیح ڈگر کے اوپر لگانا تھا, انہی کو جو ہے وہ بہتر مستقبل دینا تھا. تو وہاں پر اسی پروگرام کے اندر جو ہے وہ کامیاب جوان کا پروگرام بھی تھا, جس کے اندر نوجوانوں کو قرضے دیے گئے. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار صاحب, امور نوجوانان. عثمان ڈار صاحب سے ذرا پوچھیں گے کہ وہاں کے فاٹا کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے کس طریقے سے آسانیاں پیدا کی جائیں گی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسے آپ جو ہے یہ جو قرضے دیے ہیں وہاں کیا بزنس کر رہے ہیں, کیا بزنس کرنا چاہتے ہیں وہاں پر لوگ, اور نوجوانوں کو وہاں کس طرح سے فوکس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں عادل, پہلے دن سے جب ہم نے کامیاب جوان پروگرام لانچ کیا 2019 کے آخر میں, نومبر 2019 کے قریب, تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پہلے دن سے مجھے ہدایات ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ان نوجوانوں کو, بالخصوص پسماندہ علاقے کے نوجوانوں کو موقع دینا ہے, سپورٹ کرنا ہے, چونکہ یہ وہ نوجوان ہیں جن کی نارملی ایکسیس ٹو فائنینس یا وسائل تک رسائی نہیں ہوتی, بالخصوص بینکس جو ہیں وہ ان کو اتنا سپورٹ نہیں کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے وزیرستان جس کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم نے وہاں ایک کہہ لیں ٹارگیٹڈ پروگرام کیا, کامیاب جوان کے لون وہاں الحمدللہ مجھے خوشی ہے آج جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں, اور تقریباً تمام ڈسٹرکٹس میں کامیاب جوان پروگرام کے وسیلے سے, یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کی فیسلٹی سے آئی نوجوان وہاں کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا حکومت ہماری, میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, انصاف روزگار اسکیم سے 1.2 بلین روپیز وہاں ہم نے چھوٹے لونز, آپ کہہ سکتے ہیں 1 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک وہاں نوجوانوں کو دیے ہیں. اور الحمدللہ اوور آل آپ کہہ سکتے ہیں 5000 سے زیادہ نوجوان آج وزیرستان میں مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا کس طرح کے کام کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا ایک نوجوان نے وہاں آئس فیکٹری کے لیے 50 لاکھ روپے کا اسے چیک دیا گیا, میڈیکل سٹور, آٹو ریپیئر کی شاپس ہیں, اسی طرح ریسٹورنٹ کا بزنس, مختلف چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہیں, چونکہ وہاں بہت زیادہ اس طرح کا پوٹینشیل نہیں ہے جو اسلام آباد, لاہور یا کراچی میں بیٹھے ہوئے نوجوان کے لیے ہے. تو یہ ایک جو ان کے لوکل بزنسز تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کو وہاں سہولت دے رہے ہیں تاکہ وہ وسائل کی کمی کی وجہ سے کہیں زندگی میں آگے نہ بڑھ سکے. لیکن جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ کے پروگرام میں نوجوانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں حالی ڈگریاں یا یونیورسٹی سے ہم ایجوکیشن حاصل آج کر لیتے ہیں, لیکن وہ آپ کو ایسا انشور نہیں کر رہی ہے کہ آپ جاب لے سکیں گے یا اپنا کاروبار شروع کر سکیں گے. ٹیکنیکل اسکل کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہمارا کامیاب جوان ہنرمند پاکستان پروگرام ہے, جس کے پہلے فیز میں ہم نے 1 لاکھ بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی ہے, اور آج بھی 37,000 کے قریب نوجوان مختلف 500 سے زیادہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز میں پورے پاکستان میں پڑھ رہے ہیں. تو ایک اسپیشل کوٹا نیفٹیک یہ پروگرام رن کر رہا ہے,
ان سے بات ہوئی ہے کہ اگلے ماہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی سیکنڈ فیز میں لے کے جا رہے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کی ہدایات ہیں کہ ہم نے وزیرستان یہ جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان تمام کے نوجوانوں کو اس ٹیکنیکل پروگرام میں پوری شمولیت دینی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سدرن بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, انٹیریئر سندھ کی بات کر رہے ہیں, ساؤتھ پنجاب کی بات کر رہے ہیں. وہ تمام ایریاز جو سچ پوچھے پیچھے رہ گئے ہیں. اگر آپ وہاں موجود تھے, آپ نے وہاں دیکھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی حکومتوں نے بری طرح نظر انداز کیا ان علاقوں کو. پرائم منسٹر اگر بار بار جا رہے ہیں, بلوچستان جا رہے ہیں, اگلے چند دنوں میں انٹیریئر سندھ بھی جائیں گے, ان تمام علاقوں کا وزٹ کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم ان کی کہہ لیں سرپرستی کر سکیں. اگر آپ وہاں انفراسٹرکچر دیکھیں, تباہ حال انفراسٹرکچر تھا, جیسے آپ خود بھی کہہ رہے تھے ٹیررزم کی وجہ سے, یا جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ماضی کی حکومتوں نے بری طرح انہیں نظر انداز کیا, تو اس طرح وہاں ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی. عثمان ڈاکٹر صاحب, ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, وہ جو اس کامیاب جوان کی جو قرضہ جو اسکیم ہے, جو آپ لونز دے رہے ہیں, اس میں کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کا نمبر نہیں آ پا رہا ہوتا اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں, وہ میرٹ سمجھتے ہیں اپنا ہے, لیکن ان کو وہ قرضہ نہیں مل پا رہا ہوتا. اس میں ڈیلے کی یا نہ ہونے کی کیا وجوہات؟ دیکھیں, جہاں تک ڈیلے کی بات ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا 2019 کے آخر میں نومبر کے قریب ہم نے لانچ کیا. 3 سے 4 ماہ کا اس کا اسکروٹنی پروسیس تھا. جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوا, لیٹس سے فیبری مارچ میں, تو ساتھ ہی کرونا کے حالات سامنے آ گئے اور وہ سارا شٹ ڈاؤن, لاک ڈاؤن, بینکوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا. جو تھرڈ پارٹی جا کر ایک گراؤنڈ پہ انسپیکشن کر رہی تھی وہ نہ جا سکے. تو میں ایک تو نوجوانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ 6 سے 8 ماہ 2020 کے تو ہم کام ہی نہیں کر سکے, اور اس وجہ سے ان کو جو ٹیلی فون کالز آ بھی رہی تھی وہ بھی رک گئیں, وہ سارا پروسیس رک گیا. اب الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگست سے کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے. ابھی تک ہم نے 5 ارب سے زیادہ کی رقم تقریباً 7,000 کے قریب چھوٹے بڑے ینگ انٹرپرینورز کو دے دی ہے, اور مزید 10 ارب روپے کے قریب رقم اگلے 3 سے 4 ماہ میں ہم تقریباً 15,000 کے قریب اپروولز ہو چکے ہیں جو مزید دینے جا رہے ہیں. لیکن جو غور طلب بات ہے, بہت سے پاکستان کے نوجوانوں نے, تقریباً 14 لاکھ نوجوانوں نے اپلیکیشنز دی ہمیں. ہم نے پہلے فیز میں 1 لاکھ نوجوانوں کو اس اسکیم میں لے کے آئے تھے تاکہ ہم 1 لاکھ چھوٹے بڑے کاروبار کو ڈیولپ کر سکیں. میں آپ کے سامنے کچھ حیران کن سٹیٹسٹکس رکھنا چاہتا ہوں. یہ بھی پاکستان کی 72 سالہ تاریخ کا حصہ ہے کہ تقریباً لگ بھگ 1 لاکھ ایس ایم ای سیکٹرز کی کمپنیاں جن کو بینک کی ایک فائنینسنگ سپورٹ حاصل ہے. پاکستان میں بہت ہی ڈسکریجنگ ہے یہ سیکٹر. کوئی بینک فائنینشیل ہینڈ ہولڈنگ نہیں کر رہا ایس ایم ای سیکٹر کی, کاٹیج انڈسٹری کی, مائکرو بزنس کی, اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں اس طرح روزگار پیدا کرنے میں. اگر آپ عادل پوری دنیا میں دیکھیں, 2 باتیں میں آپ کے اور قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک, آپ نے غربت نیچے لانی ہے تو اس کا بیسٹ جو ٹول ہے یا ذریعہ ہے وہ ہے آپ جاب کریشن کریں. کسی گھر میں آپ کسی نوجوان کو نوکری دیں اور اس گھر کے حالات بدل جائیں گے, غربت نیچے آ جائے گی. اور دوسرا, پوری دنیا میں اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں, آپ ملیشیا کو دیکھیں, سنگاپور کو دیکھیں, پوری دنیا میں جاب کریشن کا جو انجن ہے, روزگار پیدا کرنے کا انجن, وہ آپ کا ایس ایم ای سیکٹر ہے. چھوٹا اور درمیانہ طبقے کا جو ہمارا کاروبار ہے وہ روزگار پیدا کرتا ہے. اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ کامیاب جوان پروگرام شروع کیا گیا, اور 10 لاکھ نوجوانوں کو انشاءاللہ تعالی کامیاب جوان پروگرام کے وسیلے سے روزگار ملے گا. تھینک یو ویری مچ. عثمان ڈار صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی ساتھ موجود تھے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو معاملہ ڈسکس کریں گے فورن فنڈنگ کیس کا, اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فاروق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, اور ملک احمد خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے. آفٹر دس بریک ویلکم بیک جی. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ملک احمد خان صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے فاروق حبیب صاحب موجود ہیں. فورن فنڈنگ کیس کے اوپر جو ہے وہ اس معاملے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. دونوں سے ذرا بات کریں گے. فورن فنڈنگ وزیر اعظم کا اوپن چیلنج کہ جی آ جائیں, اس کی اوپن ٹرائل کرا لیں, تمام پارٹی سربراہ بیٹھ کر جو ہے وہ دیکھیں, سب دیکھیں کس طریقے سے جو ہے یہ کیس آگے چلنا چاہیے. مجھے اب کوئی خوف خطرہ نہیں ہے. I'll start with you ملک صاحب. ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اوپن ٹرائل ہو اس کا کیا ہے, وزیر اعظم نے, آپ لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے اس کو؟ نہیں دیکھیں عادل, بڑی بیسک بات ہے. مجھے اس پہ تو یہ ایک آن اے ویری کلیئر نوٹ کہ اس پروسیڈنگ کو بالکل پبلکلی دکھایا, لائیو براڈ کاسٹ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے, کرنی چاہیے. لیکن پرابلم کہاں ہے کہ جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں اور جو ان کے وکلا وہاں پر اپلیکیشنز دے رہے ہیں وہ دونوں بڑی فرق ہے.
वहाँ पे इनकी एप्लीकेशन ये है कि इसकी सीक्रेसी रखी जाए, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इसको ओपन किया जाए। अब इन दो बातों में बड़ा तजाद है, बड़ा वाज़ेह तजाद है। और इसी के साथ ये जो फॉरेन फंडिंग केस की, अब मुझे पहले ये कहते हुए थोड़ा सा वो होता था, लेकिन मेरी कुछ फ़ारूक के साथ इंटरेक्शंस हुई, टीवी पे हुई, तो जो उनकी आर्गूमेंट थी इस पूरे केस में, उसने मुझे और ऑल द मोर रीज़न दिया कि मैं इस बात को शिद्दत से कहूँ इन्हें कि देखें, आप कहते हैं कि जी हमारे 40,000 जो डोनर्स हैं उनकी लिस्ट हमने दे दी है, जो आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में है एप्लीकेशन, वो उन 23 अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट्स पे एक्सेस मांग रहे हैं, जो कि उनको देनी चाहिए। 23 अकाउंट नंबर्स मांग रहे हैं। हर किसी की जब ये एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग होती है तो उसका राइट होता है। तो वो तो तैयार है, वो तो ओपन हेयरिंग पर अगर जा रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर जो जिस तरह की तहकीकात करनी है, नहीं ये क्योंकि कल मैंने भी अब उनसे गुज़िस्ता रोज़ 2 रोज़ कल बात की। नहीं देखिए, ये कहना इजराइल इंडिया का जो इल्जाम लगाते हैं, नहीं इसको छो। अभी मैं ना तो कोई गद्दारी का फतवा बांट रहा हूँ, ना मैं कोई और बात कह रहा हूँ, ना मैं इनकी किसी और बात पे बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बुनियादी जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर आपके खिलाफ अकबर एस बाबर का ये मुतालबा है कि आपके खिलाफ दरख्वास्त में वो ये कह रहे हैं कि ये 23 अकाउंट जो है इनकी एक्सेस दी जाए। चलो मैं इसका जवाब ले लूं जरा फारूक साहब से। जी फारूक साहब, वो कहते हैं कि जी आपके वकला वहां कुछ और कह रहे हैं, वजीर आजम कुछ और कह रहे हैं। वजीर आजम से जब बात हुई तो उन्होंने वाज़ेह कहा, उन्होंने कहा ओपन ट्रायल हो जाए, कोई बात नहीं, जो तहकीकात होनी हमने अपने 40,000 का दे दिया। वो कहते हैं उन 23 का जवाब दे दें जो 23 को अकबर एस बाबर आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखें बात यह है कि बड़ा वाज़ेह मामला है। वजीर आजम साहब की बात के बाद तो पीछे बात ही कोई नहीं बचती। उन्होंने ये कहा कि ये जो कानून है इलेक्शन कमीशन का, ये इसका पीपीओ का आर्टिकल 13 पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को पाबंद बनाता है कि उन्होंने अपनी आमदन अखराजात के जराए बताने हैं। आर्टिकल 13 ये कहता है उसको एक्सटर्नल ऑडिटर से सर्टिफाई करवाकर पार्टी का सरबराह जमा करवाता है इलेक्शन कमीशन में। जब वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों के सरबराहान को भी बिठा लें और बैठ के इसका ऑडिट कर लें, इसकी स्क्रूटनी कर लें, इसके तमाम हकाइक सामने ले आए, फिर तो पीछे कोई बात बाकी नहीं रह जाती। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की भी प्रेस रिलीज इसके ऊपर आ गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम इसकी ओपन कोर्ट की हेयरिंग में जो है उसकी हेयरिंग करेंगे, और जो स्क्रूटनी कमेटी का किरदार है वो एक जीआईटी का किरदार है। और मैं यहां पर फैक्ट क्लियर कर दूं, क्योंकि मलिक साहब को जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो इनको या तो मीडिया से मिलती है, या हो सकता है कि अकबर एस बाबर जो है वो पीएमएलएन को खुद आकर बताते हों, क्योंकि गठजोड़ तो जो है वो अकबर एस बाबर का पीएमएलएन के साथ नजर तो आता है, मलिक साहब के साथ नहीं, मैं इनकी पार्टी के बाकी लोगों के साथ कह रहा हूं। बुनियादी चीज ये है कि जब ये 23 अकाउंट का झूठ बोला जाता है, ये झूठ भी अकबर एस बाबर ने जो है वो खुद इजाद किया है। हमारे जो तमाम तर अकाउंट्स हैं ना जी, तमाम तर अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन में रिपोर्टेड है, तमाम तर अकाउंट्स हमारे जो हैं वो ओपन हैं, और हमने 2008 से लेकर 2012 तक का 40,000 डोनर्स का अपना रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के कहने के ऊपर जमा करवाया है। वहां पर 23 अकाउंट का कोई मामला ही नहीं है। एक और झूठ बोला जाता है, अकबर एस बाबर आके ये कहते हैं कि मुझे कोई रिकॉर्ड दिखाया नहीं जाता। आदिल साहब, मैं आपके स्टूडियो में नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि दाएं जानिब अकबर एस बाबर साहब बैठे होते हैं, बाएं जानिब पीटीआई की फाइनेंस टीम और हमारे वकील होते हैं, उनके वकील होते हैं, दरमियान में जो है वो स्क्रूटनी कमेटी के 3 मेंबर्स बैठे होते हैं सरबराह समेत। वो अकबर एस बाबर को डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और कहते हैं कि आपने जो एतराजात इसके ऊपर लगाने हैं वो आप एतराजात लगाएं। एक एक सफे को ये नोट करते हैं। 80 हेयरिंग्स इन्होंने करवाई, इनके कहने के ऊपर जो है वो अपना इदारों को भी खतूत लिखे। स्क्रूटनी कमेटी ने तमाम तर सख्त से सख्त स्क्रूटनी की, जो जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए उनके ऊपर बात हुई। आज 80 हेयरिंग्स बाद इस भगोड़े को याद आया कि जो है वो स्क्रूटनी कमेटी जो है वो इनकी बात नहीं सुन रही। ये स्क्रूटनी कमेटी को अपनी आवाज के जोर के जरिए जो है अमूमन स्क्रूटनी कमेटी से बात वकला करते हैं, पिटिशनर वहां पर बात नहीं करता, लेकिन ये उस दिन स्पेशल इसने अपनी आवाज के जोर के ऊपर उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो बात की। आप एक स्टैट्यूटरी इदारे की बनाई गई जेआईटी को आप अपनी धौंस के जरिए जबरदस्ती जो है उनको इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकते।
وہ کام کر رہے ہیں ان کی فائنڈنگز کو باہر آنے دیں. ان کی فائنڈنگز جی لیٹ می ٹیک اے رسپانس فرام ملک صاحب. بنیاد یہ ہے, میں آتا ہوں. دوسری بات پہلے اس کا جواب تو لے لیں گے. آپ نے کہا نا کہ وہ اسکروٹنی کمیٹی کو تو انفلوئنس کوئی نہیں کر سکتا نا, اور وزیر اعظم نے بھی کہا کہ پچھلے جو چیف الیکشن کمشنر تھے وہ ان کے لگائے ہوئے تھے, ان کے لوگ تھے, اور اب ہم نے جو ہے وہ اس طرح اپوزیشن کے ساتھ مل کے لگایا, کیونکہ یہ تو دونوں اپوزیشن میں آ گئے نا آپ جنہوں نے مل کے لگائے تھے. جی ذرا فاروق حبیب صاحب کہتے ہیں جی کون سا 23 اکاؤنٹ, یہ جھوٹ ہے. یہ جو فرق جس پی پی او کے جن آرٹیکلز کی جن سیکشنز کی بات کر رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن پہ اور پولیٹیکل پارٹیز پہ اسٹیٹیوٹری بائنڈنگ ہے کہ میں نے اپنے جو بھی آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں میں نے جمع کروانے ہیں, یہاں تک یہ بات درست ہے. لیکن جب ایک معاملہ ای سی پی کے پاس ایڈورسیریل پروسیڈنگز میں یعنی میری درخواست پر آئے گا تو اس میں ایک اپلیکیشن دیتا ہوں. میں بھی آپ کو بالکل ویسے ہی سمجھا دیتا ہوں. یہ میں نے درخواست دی, اس کے نتیجے میں آپ کے اس کے پیراوائز کمنٹس جواب, لکھا ہوا جواب آئے گا. اس لکھے ہوئے جواب میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ وہ لسٹ فراہم کی جائے وہ اکاؤنٹس جن کا میں کوگنیزنٹ ہوں. 23 وہ اکاؤنٹس مجھے پتہ ہے, میں اس وقت آپ کے ساتھ تھا. ان 23 اکاؤنٹس کو آپ نے وہاں پہ سبمٹ نہیں کیا. ایڈورسریل پروسیڈنگز کا مطلب یہ نہیں آئی. اس پر اکبر ایس بابر صاحب نے سوال اٹھایا کہ آپ اس کو کیوں ہائیڈ کیوں کر رہے ہیں پیچھے. اس کے اوپر پی ٹی آئی کے وکلا کبھی ڈفرینٹ ہائی کورٹس میں اپنی اپلیکیشنز لے کر گئے, سپریم کورٹ تک بھی گیا, مانتے ہیں حنیف عباسی صاحب کی پٹیشن گئی. اس میں یہ اصول طے ہوا کہ پروہیبٹڈ فنڈنگز گورنمنٹ کا معاملہ ہے, لیکن کیسے معاملہ ہے, روٹ کیا ہے کہ ای سی پی اپنی اس پروسیڈنگ میں جو 30 مئی 2018 کا آرڈر ہے, اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ 30 مئی 2018 کے آرڈر کی مطابقت میں نہیں ہے. اسکروٹنی کمیٹی تو ایک بات کی آفٹر میتھ ہے کہ پہلے اس کو ہم دیکھ لیں, اگر کچھ ہوا تو ہم اس کو بھیج دیں گے ایز اے ریفرنس ٹو دا گورنمنٹ. گورنمنٹ اس کے اوپر اپنی فائنڈنگ دینے کے بعد سپریم کورٹ تک بھیج دے. یہ ساری بات جو ہے دو مختلف شکلیں ہیں اس کی. ایک شکل وہ ہے جو فاروق صاحب کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک درخواست دی ہے, ان کا حق ہے, استحقاق ہے ان کا کہ یہ ہماری پارٹیز کا حساب پوچھیں اور وہ اس کا حساب دینے پہ ہم پابند ہیں. میری اطلاع کے مطابق جو ہمارے وکلا وہاں پہ پیش ہو رہے ہیں, جدون صاحب, ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اپنے سارے سالوں کے حساب وہاں پہ دے چکے ہیں. انہوں نے تو مجھے یہاں تک بھی کہا کہ انہوں نے جب فاروق صاحب سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کے پاس کوئی فارن فنڈنگ ہے, جیسے فار ایگزامپل کسی کتاب کا حوالہ دے دیا جاتا ہے کہ جی یہ اسامہ بن لادن نے کو فنڈنگ کی تھی, محترمہ شہید کی کتاب کا حوالہ آ جاتا ہے, خواجہ صاحب کی خالد خواجہ کی کتاب کا حوالہ ہے. دونوں کی کیٹیگوریکل ڈینائلز بھی موجود ہیں, ان کو سامنے کوئی نہیں لیتا. اوکے جی فاروق صاحب یور ٹیک آن. وہ کہتے ہیں دیکھیں پھر میں بات آپ کو یہ بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اکبر ایس بابر کی جو ایکچوئل پٹیشن ہے اس کے اندر ملک صاحب آپ اس پٹیشن کو پڑھ لیں, اس پٹیشن کے اندر کوئی 23 اکاؤنٹ کا الزام ہی موجود نہیں ہے. بنیادی چیز یہ میں آپ کو بتا دوں. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس لامحدود اختیارات ہیں. الیکشن کمیشن آپ کی دی گئی انفارمیشن کو بھی ویریفائی کروا رہا ہے اداروں سے, اور ہماری دی گئی انفارمیشن کو بھی اداروں سے جو ہے وہ ویریفائی کروا رہا ہے. جو ہمارے اکاؤنٹ جمع ہوئے ہیں ان کی بینک سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ جتنے جو بینکس ہیں پاکستان کے ذمہ دار بینکس ہیں ان کی بینک سٹیٹمنٹس ہیں, ان کو سامنے رکھ کے ہماری دے گی انفارمیشن کو انہوں نے ریکنسائل کروایا ہے. جو آپ کا کیس ہے پی ایم ایل این کا, آپ کے کیس میں تو سب سے بڑا بنیادی فلاز یہ ہے کہ آپ کے اپنے اکاؤنٹس کو آپ کے آڈیٹرز نے کوالیفائی کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کو 10 کروڑ دیتے ہیں, چند دن بعد اس میں سے 4 کروڑ روپیہ واپس ڈال لیتے ہیں. جی منطق کی جو ہے سمجھ نہیں آئی. پھر بڑی بڑی رقوم آپ کی پارٹی کے اکاؤنٹس میں آئی ہیں, 5 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ. ان رقوم کا کوئی ذرائع جو آرٹیکل 13 پی پی او کا کہتا ہے کہ سورسز بتانے ہیں, اس کو ریکنسائل کروانا ہے کہ یہ دینے والا بندہ کون ہے. آیا یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے, کوئی فارن نیشنل ہے, ہنڈی سے آئے ہیں, حوالے سے آئے ہیں, کسی نے کک بیکس کے طور پہ دیے ہیں, کمیشن کے طور پہ آئے ہیں. یہ تمام سوالات جو ہیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں, یہ پروہیبٹڈ کے زمرے میں بھی آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی بھی یو ایس اے میں روہیل ڈار صاحب نے یو ایس اے میں پی ایم ایل این ایل ایل سی جو ہے وہ رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہے. روہیل ڈار صاحب کا نام جو ہے جانا مانا نام ہے. پی ایم ایل این یو کے پرائیویٹ لمیٹڈ کے طور کے اوپر برطانیہ میں درج ہے. زبیر گل صاحب اس کے سربراہ ہیں. ان کے اکاؤنٹس کا حساب تو آپ نے اپنے کھاتوں کے اندر کسی جگہ بھی لکھا ہی نہیں ہے. میں بریک کے بعد اس کا بتانا بھی فاروق صاحب مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب آئیں گے تو ملک صاحب اس کا جواب دیجیے گا جو فاروق صاحب نے اعتراضات اٹھائے ہیں. آفٹر دس بریک ویلکم بیک. بریک سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کی تنظیم یو کے میں بھی
پارٹی کا. جی دیکھیں مجھے اس جو واقعاتی اعتبار سے فروخ کہہ رہے ہیں مجھے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر یہ اسکروٹنی کا جو پروسیس ہے اس میں جو سوال انہوں نے اٹھائے ہیں میری پارٹی ان سب کے جواب دے گی پیریڈ باٹم لائن. ٹھیک. اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی کوالیفائڈ پیرا ہیں تو اسکروٹنی کا پرپز کیا ہے؟ یعنی اگر ایک آڈیٹر کی رپورٹ میں کہیں پر کوئی آبزرویشن آ گئی وہ انسیٹلڈ رہی اب اسکروٹنی کے پروسیس میں جا رہی ہے تو اس پروسیس میں وہ جو ذمہ داران ہیں جو اکاؤنٹس کو مینٹین کرتے ہیں تو دے ول ہیو این اپرچونٹی کہ اس کو وہاں پر بتائیں. تو یہ کوالیفائڈ پیرا کو کسی کرپٹ پریکٹس میں لے جانا بنیادی طور پہ ایک آڈیٹنگ کے اصول کے خلاف بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو مسئلہ اس وقت زیر بحث ہے ان کے جواب دینا اگر ہم نہیں دے سکیں گے جواب ایسے ہی ہوگا جیسے 23 اکاؤنٹ کا جواب جیسے فاروق صاحب کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی بابر ایس اکبر کی درخواست کا موضوع نہیں ہے. انہوں نے یہ پوچھا کہ تمام اکاؤنٹس دیے جائیں باقی دیے گئے وہ 23 نہیں دیے گئے. وہ 23 اسٹیٹ بینک نے بھی رپورٹ کی ہے کہ موجود ہے. اسٹیٹ بینک کی اس رپورٹ کو فائل کا حصہ اپلیکیشن میں وہ 23 اکاؤنٹ نہیں مانگے. انیشلی وہ جو بات کر رہے تھے وہ اکاؤنٹس مانگ رہے تھے. جب یہ نہیں دیے گئے تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے اور وہ جب پوائنٹ آؤٹ کیے تو اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ سے بھی وہ ملے کہ تحریک انصاف کے نام پہ یہ اکاؤنٹس موجود ہیں. ان کی ڈیٹیلز بابر صاحب مانگ رہے ہیں جو یہ نہیں دے رہے اور ساری بون آف کنٹینشن وہ ہے. ٹھیک جی فاروق صاحب. دیکھیں ملک صاحب بات یہ 23 اکاؤنٹ جو ہے نا کہ کوئی 18 کہتا ہے کوئی 23 کہتا ہے کوئی 26 کو 40 بنا دیتا ہے. یہ ایک پولیٹیکل سپن بن گئی ہوئی ہے. نہیں یہ سن لیں نا یہ ایک پولیٹیکل سپن بن گئی ہوئی ہے. ہمارے تمام جو اکاؤنٹس ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں. ہماری آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں. ہم نے کبھی کچھ نہیں چھپایا. یہ پہلی پولیٹیکل پارٹی آتے ذرا ایک منٹ وہ کہہ رہے 23 کے نہیں ہے ریکارڈ. نہیں یہ 23 ملک صاحب جس بات پہ آپ بضد ہوئے ہیں یہ 23 والی بات بھی حقیقت نہیں ہے. میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں سن لیں میری گزارش سن لیں میری بات پہ یقین رکھیں یہ چیز بھی سامنے آ جائے گی. یہ اسی طرح ہونا ہے جس طرح بیری سی شنیب جو ہے وہ اسرائیلی اربوں روپے کی فنڈنگ نہیں ایسے نہیں. فاروق ایک سیکنڈ محمد آصف ایک منٹ سن لیں نا. فاروق ایک مجھے چھوٹا سوال اور ایک میرا چھوٹا سوال بولنے دینا ملک صاحب سوال کرنے دیں آپ اپنا پوائنٹ دیجیے گا پلیز مجھے بولنے. میری بات کلیئر نہیں ہوگی نا. شنیب کا نام لیا گیا چلیں صاحب $200 نکلے. اب محمد آصف چودھری جو کہ کاموں کی گجرانوالا کی تحصیل کے رہنے والے ہیں امریکہ میں اور پچھلے 15 سال سے وہ بیری سی شنیب کے ساتھ اب وہ اربوں روپے کا جو الزام ہمارے اوپر لگایا گیا کے باہر کھڑے ہو کے. ملک صاحب پلیز ایک منٹ مہربانی فرمائیں. جو ہمارے اوپر اسرائیلی فنڈنگ کا الزام لگایا گیا بیری سی شنیب کے نام کے اوپر وہ اربوں روپے کی اسرائیلی فنڈنگ تو ہمیں دکھا دیں. اچھا صرف میں دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ دکھاتا ہوں. اب یہاں روکے نا فاروق بات کو روکے کمپلیٹ کر لیں پھر میں ملک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے نا بات سمجھ آئے. فاروق صاحب آرگومنٹ کمپلیٹ کریں وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. جی کوئی آپ الیکشن کمیشن کے باہر گئے تھے آپ اپنی رسیدیں لے کے جاتے کہ یہ پی ایم ایل این کی رسیدیں ہیں یہ پیپلز پارٹی کی رسیدیں ہیں. پھر آپ کی بات کے اوپر وزن بڑھتا آپ نہیں دیکھیں گے. جب آپ ذرا اسرائیلی اکاؤنٹ والی بات کا جواب لے لوں میں فاروق صاحب ذرا. جی ملک صاحب یہ پھر دوبارہ جب اسامہ بن لادن کی بات ہوتی ہے یہ پھر ریٹرک میں چلے گئے نا. بات کو جواب 23 کا جواب نہیں دینا دیکھیں نا بات 23 کا جواب نہیں دینا اور ریٹرک پہ جانا. یہ اصل پی ٹی آئی کا پرابلم کیا ہے کہ ان کا جتنا بھی آپ کوئی سین بندہ اٹھا وہ تو محمد آصف دیکھیں نا کیسے ایسے بات کا مسئلہ کیا. دیکھیں ایک سیکنڈ فاروق ایک سیکنڈ پلیز یار. ہاں وہ وقت تھوڑا کم ہے ورنہ میں چلا دیتا. جی کمپلیٹ کریں. دیکھیں سوال یہ ہے کہ جو بھی امبیزلمنٹ الیج ہو رہی ہے وہ الیج ہو رہی ہے انہی 23 اکاؤنٹ کی جس کا جواب اب فاروق پھر نہیں دے رہے. سر ذرا کوئکلی کیونکہ میں نے کلوز کرنا ہے. نہیں میں سمپلی وہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا فاروق ایک سیکنڈ نا مجھے بات تو کرنے دیں یار. یہ تو پھر اس طرح تو زیادتی کی بات ہے نا. ٹھیک ہے سر انہیں ذرا کمپلیٹ کرنے دیں فاروق صاحب. جی ملک صاحب وہ سبسٹینشیٹ کیسے ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک نے ٹھیک جب ویریفائی کیا تو وہی 23 اکاؤنٹ جن کے متعلق بابر اکبر کہہ رہے ہیں وہ ان کے نام پہ تھے. انہوں نے وہ پر نہیں بتایا. وہ کہہ رہے ہیں 23 کا ڈاکومنٹ ہے تو ڈاکومنٹ مجھے لا کے دکھا. وہ تو الیکشن کمال کر رہے ہیں. وہ تو دیٹ از سرکلڈ ان میڈیا لائک اینی تھنگ. وہ تو اسٹیٹ بینک کی لسٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں آن ایئر ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں مبالغہ آ رہی ہے. سر جی کیسی بات کر رہے ہیں کہنے کو تو جو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بالکل ایبسولوٹلی. یہ دیکھیں میری بات سنیں نا ٹھہریں. اسی نیشنل ٹی وی پر صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ملک آپ کا Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits.
powered by ARY Sahulat Wallet.